अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, एवन फील्ड केस में जो अपील मरियम नवाज की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, आज उनकी पेशी थी और पेशी के बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया की गुफ्तगू में आज एक नया अंदाज था मरियम का, और पे दर पे जो हमले हो रहे थे वो बनी गाला की जानब हो रहे थे। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आज यहाँ तक कह दिया कि मुल्क जादू टोने से नहीं चलते, अगर आपके जादू टोने इतने ही कामयाब है तो आटा, चीनी और पेट्रोल, दाल के ऊपर उन्हें आजमाएं ताकि गरीब आवाम को वो चीज़ें सस्ती मिल सके। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, और एक उन्होंने मुतनब्बे किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आप मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, इसलिए नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। आइए देखते हैं मरियम क्या कहती हैं और फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। कबल अज़ अगर आप तक आपने न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन वो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं मरियम कहती क्या है। कि वो हमदर्द कौन है मेरा नैब में, और कौम को भी वो चेहरा दिखाना चाहती हूँ कि किस अक्लमंद ने वो दरख्वास्त लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे अदालत में आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये खाती हैं, ये पीती हैं, ऐसे सलाम करती हैं, ये बात करती हैं। तो मुझे उस दरख्वास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं, और मैं ये समझती हूँ कि उसका चेहरा उस शख्स का जिसने ये दरख्वास्त लिखी है कौम को दिखाया जाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये इतना इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट इंसान कौन है जो अपनी दरख्वास्त के ज़रिए नैब पूरी कौम को ये बता रहा है कि मरियम ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मरियम ऐसे फैक्ट्स को सामने ला रही है जो उनके केस को और पूरी साजिश को डिमोलिश करता है, लिहाजा मरियम को जेल में डाला जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा कौम को दिखाया जाए ताकि हम उसको 21 नहीं 22 लोगों की सलामी पेश करें। जी, और अब आप मुझे चाहे आपको ये पता होना चाहिए, दरख्वास्त देने वालों को भी पता होना चाहिए, जो भी उस दरख्वास्त के पीछे उसको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मुझे डराने के लिए है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। और ये अगर वो समझते हैं कि वो इसके ज़रिए मुझे डरा लेंगे तो उनकी भूल है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। मैडम, सच को एक ना एक दिन सामने आना, सच को आप कुछ देर के लिए ताकत से दबा तो सकते हैं लेकिन the truth has to prevail, and इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये कह दिया था कि मैंने अपना मुकदमा अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, तो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला है। दूसरी ये बात कि बिल्कुल आइन, कानून और जो इख्तियारात देता है एक आइनी वज़ीर-ए-आज़म को, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइनी हकूक़ हासिल हैं, तो वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक मुंतखब और आइनी वज़ीर-ए-आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है इमरान खान साहब, ना वो आइनी वज़ीर-ए-आज़म है ना वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे काबिज़ है। उसको काबिज़ कहेंगे, उसको सिलेक्टेड कहेंगे, लेकिन आप उसको ना आइनी वज़ीर-ए-आज़म कह सकते हैं ना मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है आवाम का, ना उनके पास आवाम का वोट है, ना उनकी कोई इखलाकी हैसियत है, ना उनकी कोई आइनी हैसियत है। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर काबिज़ है
وہ بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو، وہ جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک، حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے۔ 22 کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے، اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں، ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے، جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو، جنات بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں، جنات ٹائمنگ طے کرتے ہوں، یا پھر وہ جس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں، تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے، اداروں کا تماشا بننا، پھر اس میں ہمیں کوئی میرے خیال ہے اس میں کوئی حیرانگی کی، اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیزفل ہے، حساب کتاب سکسیزفل ہے، وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیزفل ہے، تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ وہ جو جنات کی سسٹمز ہے یا جنتر منتر جو ہیں، وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے؟ عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار، تو وہ پھر آٹا سستا کرو، اس سے چینی سستی کرو، اس سے پیٹرول سستا کرو، اس سے ڈیزل سستا کرو، اس سے اپنی کارکردگی کو بہتر بناؤ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے، نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے۔ یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور مہلت دینے کا مسئلہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی، پوری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے پورے ملک کو ایٹ گرائنڈنگ ہالٹ آپ لے آئے ہیں۔ پورا ملک اس وقت بند ہے، اداروں کا ملک کا تماشا بن چکا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنے، کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے، وہ آپ کے اپوننٹس کو کے لیے اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا؟ کیا قوم کو آپ نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل پڑھ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا آئینی حق ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، آج آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آ گئی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتخب وزیر اعظم تھا، وہ آئینی وزیر اعظم تھا، وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا، وہ ایک بہت لمبی جدوجہد طے کر کے آیا تھا، اس کی ایک بہت بڑی آئینی اسٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی، اس کی ذات کی اس نے قربانی دی، اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی، لیکن آئین کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیر اعظم کے آفس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی۔ اور اس طرح کی جو اسٹیٹس ہے وہ اچیو کرنے کے لیے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے، اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ آپ کو اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعارف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا، منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کے آفس کے باہر 120 دن کا دھرنا دینا، 126 دن کا دھرنا دینا، اور کہنا کہ وزیر اعظم کو میں گلے سے گھسیٹ کر نکالوں گا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کے مینڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر، ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، سازش کرنا، آپ کی تو پہچان یہ ہے۔ تو آپ کا اصول سے، آپ کا جمہوریت سے، جمہوری جدوجہد سے،
ایک آئینی وزیر اعظم کے اختیارات سے، اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا، اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا. آپ کی جو پوری سیاسی جدوجہد ہے پچھلے 8-10 سال کی، وہ جمہوریت کے خلاف سازش سے عبارت ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بدترین نالائقی، نااہلی، کرپشن اسکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے، تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. نہ عوام یہ ہونے دے گی، نہ ہم یہ ہونے دیں گے. آپ کو عوام کے اوپر آپ نے پچھلے 4 سال میں جو مظالم ڈھائے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو عوام کے ووٹ کو کچلنے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اپنی سازشوں کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اتنے بڑے بڑے نالائقی کے، نااہلی کے، کرپشن کے اسکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان کو تاریخی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو ان تاریخی قرضوں کے باوجود پاکستان میں ایک اینٹ، ایک پروجیکٹ نہ لگانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان میں 22 کروڑ عوام کے اوپر مہنگائی، لاقانونیت کا عذاب لانے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس وقت اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. آپ کو پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کرنے کا، بدنام کرنے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور نواز شریف صاحب جب عوام کی خاطر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر پاکستان میں نکلے تھے، اب عوام کے اندر نکلے تھے، تو ان کے نعرے کو پذیرائی اس لیے ملی تھی کہ ان کے پیچھے ایک اسٹرگل تھی اور کارکردگی تھی جس میں 5.8 پہ گروتھ تھی. دنیا میں پاکستان کا نام ہو رہا تھا، سیٹیں آ رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا. تو آپ کے پاس تو یہ سب نہیں ہے. اور اگر آپ اس بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس وقت کوئی ایسا نعرہ نواز شریف کی تقریر میں لگانا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری، یہ اب نہیں چلے گا. جو انسان جس کا نام عمران خان ہے، وہ آئینی اور منتخب وزیر اعظم نہیں ہے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں، اس میں میں نے تھوڑی کی بیان میڈم مجھے جو سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس میری درخواست پر اور نیب کی ساتھ چلانا چاہتے ہیں. تو جب میری بحث شروع ہو، جب وہ بحث کو کریں گے، دودھ کا دوسرا پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی جنات کے ذریعے یہ سب کچھ کریں گے. مسلم لیگ نون کی جو جدوجہد رہی ہے وہ عمران خان جیسے شخص کے خلاف ہے، بلکہ اب مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ مل کے یہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی شخص بھی عمران خان کی طرح مہرہ بن کر سامنے نہ آئے اور اس قسم کی ڈیموکریسی سے، جس کو ڈیموکریسی کا چہرہ بتایا جاتا ہے، اس سے عوام کو ہمیشہ کے لیے نجات ملے. اور منتخب وزیر اعظم کا جو اسٹینڈ ہوتا ہے، جو نواز شریف صاحب کا اسٹینڈ تھا اور ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے. نوکری اور چاکری کرنے والے کو صرف نوکری اور چاکری ہی کرنی چاہیے. اس کو نواز شریف کی صورت اختیار کرنے کی میرا خیال ہے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ اسے کا خیز رکھتے ہیں. جو واقعہ ہوا تھا جس کو میں نے اپنی درخواست میں کوٹ کیا ہے، یہ 2018 کے الیکشن سے متعلق ہے. جی جی یہ الیکشن کے سامنے ہو چکی تھی. سزا کے بعد یہ بات سامنے آئی، میری سزا کے بعد یہ بات سامنے آئی. پرابیبلی جب میں جیل میں تھی تو اس وقت یہ بات نہیں آئی. مجھے اب اپیل کے ذریعے سارے حقائق ایک ریلیونٹ موقع کے اوپر سامنے رکھنے دیں. آپ نے طرف میں کہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو اور ڈی جی سی صاحب کو بلایا جائے عدالت کی طرف سے. آپ کی طرف جی ناظرین، آپ نے مریم کی گفتگو سنی اور اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب جو یہ جنگ ہے بنی گالا اور پھر جاتی عمرہ کے درمیان یہ شدت اختیار کرے گی، اور جو آج لب و لہجہ بالخصوص انہوں نے اختیار کی ہے وہ بھی بڑا معنی خیز ہے. آنے والے دنوں میں وفاقی دارالحکومت کا سیاسی موسم کیسا رہے گا، اس کی کچھ نہ کچھ پیشن گوئی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہو چکی ہے.
मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए news2u.com.pk का विज़िट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।